अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह राद का तारुफ़ और मज़ामीन का ख़ुलासा पेश करेंगे। नाम आयत नंबर 13 के लफ्ज़ अर्राद को इस सूरा का नाम करार दिया गया है। इस नाम का ये मतलब नहीं है कि इस सूरा में बादल की गरज के मसले से बहस की गई है, बल्कि यह सिर्फ अलामत के तौर पर यह ज़ाहिर करता है कि ये वो सूरा है जिसमें लफ्ज़ अर्राद आया है या जिसमें रात का जिक्र आया है। ज़माना-ए नज़ूल रुकू 4 और रुकू 6 के मज़ामीन शहादत देते हैं कि ये सूरा भी उसी दौर की है जिसमें सूरह यूनुस, हूद और आराफ नाजिल हुई हैं, यानी ज़माना-ए क़ियाम मक्का का आखिरी दौर। अंदाज़े बयान से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत देते हुए एक मुद्दत दराज गुज़र चुकी है। मुखालिफिन ज़क देने और आपके मिशन को नाकाम करने के लिए तरह तरह की चालें चलते रहे हैं। मोमिनीन बार बार तमन्नाएं कर रहे हैं कि काश कोई मोजज़ा दिखाकर ही इन लोगों को राहे रास्त पर लाया जाए, और अल्लाह ताला मुसलमानों को समझा रहा है कि ईमान की राह दिखाने का ये तरीका हमारे यहाँ राइज नहीं है, और अगर दुश्मनाने हक़ की रस्सी दराज की जा रही है तो ये ऐसी बात नहीं है कि जिससे तुम घबरा उठो। फिर आयत 31 से ये भी मालूम होता है कि बार बार कुफ़ार की हठ दर्मी का ऐसा मुज़ाहिरा हो चुका है जिसके बाद ये कहना बिल्कुल बजा मालूम होता है कि अगर कब्रों से मुर्दे भी उठकर आ जाएं तो ये लोग ना मानेंगे, बल्कि इस वाक़े की भी कोई ना कोई तावील कर डालेंगे। इन सब बातों से यही गुमान होता है कि यह सूरा मक्का के आखिरी दौर में नाजिल हुई होगी। सूरा का अमूद ये सूरा सूरह यूसुफ के कव्वाम और उसके जोड़े की हैसियत रखती है। इन दोनों के अमूद में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। कुरान के नज़ूल ने हक़ व बातिल के दरमियान जो कशमकश बर्पा कर दी थी, अंजामे कार की कामयाबी उसमें जिस गिरोह को हासिल होने वाली थी उसको इसमें नुमायां फरमाया है। यही हकीकत सूरह यूसुफ में भी वाज़ेह की गई है, अलबत्ता दोनों सूरतों में तरीके इस्तदलाल अलग अलग है। सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी के हालात व वाक़ियात से इस हकीकत को उजागर किया गया है, और इस सूरा में अक्ल व फितरत के दलाइल से आयात 17 ta 22 से इस सूरा के अमूद पर रोशनी पड़ती है। सूरा के मतालिब का तजज़िया ये सूरा अपने मतालिब के एतबार से तमाम तर मक्की है। बाज़ मसाहिफ में इस पर मदनी लिखा गया है, जिसकी वजह हमारी समझ में नहीं आती। हमारे नज़दीक पूरी सूरा का मदनी होना तो अलग, इसकी कोई एक आयत भी मदनी नहीं है। अब हम इख्तिसार के साथ सूरा के मतालिब का तजज़िया भी किए देते हैं ताकि पूरी सूरा पर एक इजमाली नज़र पड़ जाए। आयत 1 तमहीद, जिसमें पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके ये हकीकत वाज़ेह की गई है कि ये किताब इलाही की आयात हैं, हवाई बातें नहीं हैं। इनकी ये बात एक हकीकत है, और जिन बातों की ये खबर दे रही है वो सब पूरी होकर रहेंगी, लेकिन अक्सर लोग अपनी ज़िद पर अड़े ही रहेंगे, इस पर ईमान नहीं लाएंगे। आयत 2 से 4 कायनात की उन निशानियों की तरफ इशारा जिनसे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि ये पूरा कारखाना एक ही मुदब्बर की तदबीर व हिकमत से चल रहा है। इसमें रबूबियत का वसी निज़ाम है जो इस बात की शहादत दे रहा है कि इसको बनाने वाले ने कोई खेल तमाशा नहीं बनाया है, बल्कि इसके पीछे एक अजीम कसद है जो ज़हूर में आके रहेगा। इसके हर गोशा में कसरत के अंदर वहदत और इख्तिलाफ के अंदर साजगारी की ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं जो साफ शहादत दे रही हैं कि इस पूरे कारखाना पर एक ही खालिक व मालिक का इरादा और तसर्रुफ कार फरमा है। आयत 5 और 6 मुनकिरीन क़यामत के इस तअज्जुब पर तअज्जुब कि वो मर जाने और गल सड़ जाने के बाद दोबारा उठाए जाने को निहायत अजीब बात समझते हैं। उनका ये तअज्जुब दर हकीकत खुदा के इनकार के हम मानी है। इन लोगों की गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं, ना ये आसमान की निशानियों को देखने के लिए अपनी आंखें उठा सकते हैं और ना
زمین کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ان کو جھکا سکتے ہیں۔ یہ توبہ سے پہلے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ تاریخ کے اندر ان کے لیے کافی سبق موجود ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی سرکشی کے باوجود مہلت دیتا ہے، لیکن وہ سخت پاداش والا بھی ہے۔ جب وہ پکڑے گا تو کوئی اس کی پکڑ سے نہ بچ سکے گا۔ آیات 7 تا 11 کفار کی طرف سے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی کہ تم پر ذمہ داری صرف لوگوں کو عذاب سے ہوشیار کر دینے کی ہے، عذاب کا لانا یا اس کا وقت مقرر کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف انذار اور بشارت کے لیے اپنا ایک رسول بھیجتا ہے۔ اگر قوم اس کی تکذیب کر دیتی ہے تو وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ عذاب کب اور کس شکل میں آئے گا تو اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ایک حاملہ یہ تو جانتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو جنے گی، لیکن اس بات کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ کب جنے گی اور کیا جنے گی۔ لوگوں کو مخاطب کر کے یہ دھمکی کہ تم میں سے ایک ایک کی ہر بات خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور ہر شخص خواہ وہ شب کے پردوں میں چھپا ہوا ہو یا روز روشن میں مصروف عمل ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ ان کو جب چاہے گا اور جہاں سے چاہے گا پکڑ لے گا۔ سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی نظر عنایت سے محروم نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی روش بگاڑ نہ لے۔ ہاں، جب قوم اپنی روش بگاڑ لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر وہ عذاب آتا ہے جس کو کوئی بھی دفع نہیں کر سکتا۔ آیات 12 اور 13 عذاب کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ جو آئے دن لوگوں کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، مثلاً بجلی اور کڑک دمک کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک کڑک سے سب کو فنا کر دے، اس کی طاقت بے پناہ ہے۔ آیات 14 تا 16 خدا کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا سراب کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یہ خیالی شرکاء و شفعاء کہیں کام آنے والے نہیں ہیں، ان کو پکارنا محض صدا بصہرا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اپنے وجود سے خدا کی توحید کی شہادت دے رہی ہے۔ جن کی گردنیں خدا سے اکڑی ہوئی رہتی ہیں، ان کے جسموں کا بھی سایہ خدا ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ان کو پکارنے سے کچھ حاصل نہیں جو خود اپنے لیے کسی نفع و ضرر پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ شرک خدا کے عدل و حکمت کی نفی ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور یکتا و تنہا سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے۔ آیت 17 اس کائنات کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کا خالق و صانع ہر گوشہ میں نافع کو باقی رکھتا اور غیر نافع کو چھانٹتا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ حق و باطل کی اس کشمکش میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور قرآن کے نزول سے برپا ہوئی ہے، باطل کو مٹا دے گا اور حق کا بول بالا کرے گا۔ آیات 18 تا 25 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے اللہ کے لیے راستہ پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار کی کامیابی کی بشارت اور اس دعوت کی مخالفت و مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ آیت 26 اس شبہ کا جواب کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حقدار صرف اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت و مزاحمت میں سرگرم ہیں۔ آیات 27 تا 32 کفار کی طرف سے کسی معجزہ کا مطالبہ اور اس کا جواب۔ دلوں کو مطمئن کرنے والی چیز اللہ اور اس کی صفات کی یادداشت اور اس میں غور و فکر ہے، نہ کہ کوئی معجزہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ تمہیں وہی کچھ پیش آ رہا ہے جو تم سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو پیش آ چکا ہے، تو تم خدا کی وحی کی ہوئی کتاب ان کو سنا دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مسلمانوں کو یہ تسلی کہ یہ
نہ خیال کرو کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا گیا تو یہ مان لیں گے۔ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ان کے لیے اتار دیا جائے جس سے پہاڑ چلنے لگیں یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا مردے بولنے لگ جائیں، جب بھی یہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اہل ایمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ایمان کے معاملے میں جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اگر وہ جبر کو پسند کرتا تو سب کو ہدایت کے راستہ پر چلا دیتا۔ عذاب کی نشانیاں ان پر یا ان کے قرب و جوار میں ظاہر ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ کن عذاب آ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ جس طرح یہ لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اسی طرح تم سے پہلے آنے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ بالآخر خدا کا عذاب نمودار ہوا اور ان مذاق اڑانے والوں کا فیصلہ کر دیا گیا۔ آیات 33 تا 35۔ شرک اور شرکاء کی نفی، شرکاء و شفعاء کا کوئی وجود نہیں، یہ محض من گھڑت باتیں ہیں۔ اس فریب نفس میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستہ سے منہ موڑا وہ اس دنیا میں بھی خدا کے عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہوگا۔ کوئی شریک و شفیع وہاں ان کو بچانے کے لیے نہیں اٹھے گا۔ جنت کی ابدی نعمتیں صرف ان لوگوں کا حصہ ہوں گی جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ آیات 36 اور 37۔ اہل کتاب کے دو گروہوں کا حوالہ جن میں سے ایک حق پر قائم تھا، اس وجہ سے اس نے قرآن کا پوری خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور دوسرا اپنی ایجاد کردہ بدعات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا مخالف بن گیا۔ ان کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان حق اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ کہ حق کے واضح ہو چکنے کے بعد اگر تم نے ان کی بدعات کی پیروی کی تو تمہیں خدا کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ آیات 38 تا 43۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کے اعتراض و مطالبات کے مقابل میں تسلی کہ تم سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی کوئی فرشتے یا آسمانی مخلوق نہیں تھے بلکہ تمہاری ہی طرح بشر اور بیویاں رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے جو معجزے بھی دکھائے وہ اللہ کے حکم سے دکھائے، اپنے اختیار سے نہیں دکھائے۔ تم ان لوگوں کو جن باتوں سے ڈرا رہے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری زندگی ہی میں ان میں سے بعض چیزوں کو دکھا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں وفات دیں اور اس کے بعد ان سے مواخذہ کریں۔ یہ لوگ اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں یہ چیز نظر آ سکتی ہے کہ ہم ان کے اطراف سے بتدریج ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عنقریب ان کو اپنے گھیرے میں لیا چاہتے ہیں۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ انجام کار کی کامیابی کس کا حصہ ہے۔ اگر یہ لوگ تمہیں رسول نہیں مانتے تو تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور اللہ کے وہ بندے کافی ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی۔ دوسری سورتوں کا تعارف دیکھنے کے لیے اس پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔